नाज़रीन, इस वक्त DGISI जनरल फैज हमीद की काबुल में ली गई एक तस्वीर आलमी मीडिया की जीनत बनी हुई है। तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं आलमी मीडिया पर, और ख़ास तौर पर इंडिया पे तो जो है वो सख्ता तारी हो गया। इंडिया को वहमे उठ रहे हैं कि ये जो ISI चीफ काबुल गए हैं तो न जाने क्या वहाँ पर प्लान हो रहा है। और इंडिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पंचेर के बदले कश्मीर का फैसला हो चुका है। तो बड़े ही दिलचस्प जो है वो तजिए किए जा रहे हैं, और इंडिया को एक बड़ा खतरा लाक हो गया कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है उनके खिलाफ। DGISI का जो विजिट है, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तफसील के साथ, क्या उनके हवाले से बातें हो रही हैं, आलमी मीडिया क्या लिख रहा है, सहाफ़ी इसको किस तरह से देख रहे हैं, और जिन सहाफ़ियों की DG साहब के साथ मुलाकात हुई है उनका तजिया भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा वादी पंजशेर में वो जो जिसके बारे में आपको बताया था कि चंद जो बाकी रह गए थे जिन्होंने माफ़ी कबूल करने से इनकार कर दिया था, अब उनका कला कमा किया जा रहा है। थोड़ा सा इलाका दारुल हुकूमत जो है वो रह गया और पूरी वादी पर कब्जा हो चुका है। इसके अलावा जो अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले साहब हैं वो अभी तक बयान दे रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं कि वो वादी में मौजूद हैं और अभी तक वहाँ से दौड़े नहीं है। इसके अलावा उन्होंने DGISI के वहाँ विजिट पर भी कुछ तजिया दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। ये दो आज की जो टॉप स्टोरीज हैं तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले वादी पंजशेर की जानिब चलते हैं और उसकी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कल जो है वो ये रिपोर्ट हो गया था, तालिबान के ज़राए ने रिपोर्ट किया, फिर पूरी दुनिया के मीडिया ने और वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों ने इस बात को कंफर्म किया कि तालिबान वादी में दाखिल हो चुके हैं। तकरीबन 80% के करीब वादी पर कब्जा कर लिया है। कई जो बाकी थे उनको जो है वो कैदी बना लिया गया है और उनको ट्रकों में भरकर काबुल भेजा गया। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने माफ़ी कबूल जो है माफ़ी जो तालिबान ने दी थी उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। तो उसके बाद जो जंग रुकी थी, जंगबंदी हुई थी, वो दोबारा से शुरू हो गई, वो लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई। अब सोच रहे होंगे कि वो थोड़े से थे या चंद हज़ार हैं तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है। देखें, जब तालिबान अब वादी में एंटर हो चुके हैं और एक मैक्सिमम एरिया उनके कब्जे में है, तो अब जो जंग हो रही है वो सिविलियन आबादी में हो रही है। पहले जो जंग हो रही थी वो बॉर्डर्स पर हो रही थी, वहां पर सिविलियंस नहीं थे, तो तालिबान जिस तरह से बिचा रहे थे वहां पर अटैक कर रहे थे। लेकिन अब तालिबान चूंकि सिविलियन आबादी में दाखिल हो चुके हैं, बड़े बड़े इजला उन्होंने कब्जे में कर लिए और दारुल हुकूमत तक पहुंच चुके हैं, तो वहां पर सिविलियंस हैं, इसीलिए एहतियात बरती जा रही है। इसके अलावा जो इलाका उन्होंने कब्जे में लिया था उसको ऑपरेशन करके क्लियर करना था, तो जो है वहाँ का तमाम इलाकों को सर्च करना था कि कहीं पर कोई उनका जो बाकी है वो छुपा तो नहीं हुआ। तो इस वजह से ये इतना देर हो रही है। हालांकि आगे चंद हज़ार अभी बाकी रह गए हैं, लेकिन चूंकि अब वो सिविलियन आबादी आ चुकी है तो कोई बड़ा हमला नहीं किया जा सकता, इसलिए तालिबान बड़े एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। अब मैं अफगान उर्दू की ताज़ा तरीन खबर आपके सामने रखता हूँ। पंजशेर के 4 अजला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। शुतल, अनाबा, प्रियान, खंज दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक नक्शा दिखाना चाहता हूं और ये क्रेडिबल सोर्सेज की जानिब से ये नक्शा जारी किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन है ये सारा तालिबान के अंडर आ चुका है, और ये जो बजारक है और उसके साथ 1-2 अजला और हैं, ये जो है अभी तक तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, और जितने भी बाकी हैं जिन्होंने माफ़ी कबूल नहीं की वो यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन उनको तमाम तरफ से जो है वो तालिबान घेर चुके हैं। बाकी समझ लें कि 80% आप कह सकते हैं कि तालिबान ने वो कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये नाजरीन सबसे बड़ा मसला ये था कि वादी में एंटर ही नहीं आप हो सकते थे। यही बात की जाती है कि ये सेल्फ डिफेंसिव और आप इसमें एंटर नहीं हो सकते, लेकिन तालिबान एंटर हुए और फिर उन्होंने ये सारा इलाका कब्जे में कर लिया। वो थोड़ा सा इलाका जो बजारक का ये साथ 1-2 अजला हैं वो अब रह गए हैं, और वो वजह मैंने आपको बता दिया कि उसमें देर क्यों हो रही है कि वहाँ चूंकि सिविलियन आबादी है तो एक कोई बड़ा हमला जो है वो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और मैप देख लें कि यहाँ खंज का जो ज़िला है ये तालिबान के कंट्रोल में है, नीचे से दर्रा, ठीक है, फिर अनाबा, शुतल, ये तमाम जो इतराफ़ है ये तो अब उनके कंट्रोल में है। तो तालिबान तमाम इतराफ़ से उनको घेरे में लिए हुए हैं और उनको जो है वो किसी तरह से सरेंडर की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर से कि सरेंडर हो जाए, ताकि अगर अंदर वो दाखिल होते हैं, हमला होता है तो फिर सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो सकती है। तो तालिबान मुख्तलिफ तरीक़ों से इस मसले को जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद
اب صورتحال دلچسپ اس طرح سے ہے کہ جو امراللہ صالح اور احمد مسعود ہیں کل سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہیں بولی جا رہے ہیں اور اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم دوڑے نہیں ہیں، اور اس بات کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ طالبان انٹر ہی نہیں ہوئے، بلکہ اگر میں ان کے جو ٹویٹ آپ کو دکھا دوں تو آپ حیران پریشان رہ جائیں۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کئی جو ہیں وہ مار دیے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے طالبان مارے ہیں، اور کوئی جو طالبان ہے وہ انٹر ہی نہیں ہو سکا۔ لیکن کریڈیبل سورسز کیا کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو نقشہ بھی دکھا دیا ہے اور خبریں بھی دکھا دی ہیں۔ ایک صحافی کی خبر رکھتا ہوں، اس کے بعد امراللہ صالح اور احمد مسعود نے جو کہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ احمد یار ہیں، یہ افغانستان کے جرنلسٹ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی طالبان are now at the heart of Panjshir Valley. The leadership of Panjshiri militia have fled to Tajikistan. Ahmad Zia Masood, the vice president in Karzai regime, is currently negotiating with Taliban. The surrender of Panjshir while fighting also underway in several parts. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہرٹ ہے یعنی وہ دارالحکومت ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس کے علاوہ سرنڈر کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کی لیڈرشپ ہے ملیشیا کی وہ تاجکستان دوڑ چکی ہے، اور طالبان جو ہیں وہ سرنڈر کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں جو ہے وہ لڑائی ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ کریڈیبل سورسز یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی کچھ منٹ پہلے کا ٹویٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوڑ چکے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اب امراللہ صالح صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ جی opindia.com ہے، ایک بڑا ادارہ ہے انڈیا کا، یہ کیا لکھتا ہے۔ ایک تو کل میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ جو اس نے ویڈیو پوسٹ کی امراللہ صالح نے، اور کہا جی یہ پاکستانی میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور میں ابھی تک پنجشیر ویلی میں موجود ہوں، اور ویڈیو بیان باقاعدہ طور پر جاری کیا، اس پر کل پچھلی ویڈیو میں نے تبصرہ کیا تھا۔ I have not fled anywhere افغانستان، اب یہ لفظ آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ افغانستان کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ امراللہ صالح says after rumors of Panjshir falling to Taliban. کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ یعنی انڈین میڈیا ابھی تک جو ہے وہ انہیں کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ مان رہا ہے، جس کی ابھی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور باقی دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ تاجکستان دوڑ چکا، اور انڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ طالبان نے قبضہ کر لیا، طالبان کی وہاں پر آج نہیں تو کل حکومت کا اعلان ہو رہا ہے، اور ابھی تک انڈیا، محض پوری دنیا میں صرف انڈیا ہی اس کو پریزیڈنٹ ابھی تک بلا رہا ہے، باقی کسی میڈیا نے اس بارے میں نہیں لکھا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہے احمد مسعود یہ ابھی تک پنجشیر ویلی میں موجود۔ دیکھیں میں نے کوئی جا کے یہ تو نہیں دیکھا کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے، ہم نے تو جو دنیا کا میڈیا لکھ رہا ہے یا دنیا کے صحافی لکھ رہے ہیں ہم نے تو وہی آپ کو رپورٹ کرنا ہے۔ کل کلاں یہ پنجشیر ویلی سے نکلا ہے تو ہم آپ کو کہہ دیں گے بھائی یہ پنجشیر ویلی میں ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے کریڈیبل سورسز سے خبریں ہم تک آئی ہیں یا جتنے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ان کے مطابق ایون انڈیا ٹائمز آف انڈیا نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہاں پر دوڑ چکا ہے تاجکستان، تو انڈیا تو میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو کیا لکھ رہا ہے، لیکن انہی میں سے ایک ادارے نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تاجکستان دوڑ رہا ہے تو دوڑ چکا ہے، تو ہم نے تو اسی چیز کا اعتبار کرنا ہے نا کہ جو خبریں ہم تک آ رہی ہیں کریڈیبل سورسز سے۔ اب اس کے علاوہ احمد مسعود نے بھی اس پر پراپر ٹویٹس کیے ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے ویسے تو اس نے بہت سارے کیے ہیں لیکن تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ My name is Allah, the most gracious, the most merciful. We never give up fighting for God, freedom and justice. The fight like Panjshir, who had stood strong until now, and like our honorable Herati sisters who bravely raised the cry of truth, that shows that people have not یہ اگلا پھر given up on their demands and fight for the truth۔ اب یہ آخر اس کا پڑھیں، building a prosperous, free and independent Afghanistan, soon the decrease of the expenses۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جسٹس کے لیے، ویسے بہت سارے ٹویٹ ہے لیکن مختصر بتا رہا ہوں، جسٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، افغانستان کو آزاد کروائیں گے، اور ہم سرنڈر نہیں کرنے والے ہیں، اور اللہ کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں۔ تو مجھے تو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کہ اس کا میں کیا جواب دوں کہ آپ 20 سال پچھلے جو ہیں امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے، امریکہ کو سپورٹ کرتے رہے، امریکہ کے ڈرون اٹیکس پر آپ نے کچھ نہیں کہا، وہاں خواتین اور بچے مرتے رہے، آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، اور اب جو ہے وہ خاک نشین جو پچھلے 20 سالوں میں اس فرعون کے خلاف لڑتے رہے، پہاڑوں پر چھپے رہے، ٹھیک ہے، کبھی کھانے کو کچھ ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، اپنی فیملیز کی قربانیاں دیں، آپ کے ہاتھوں ان کے بچے مرے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ آزادی دلوائیں گے۔
آپ پچھلے سال جو ہیں وہ 20 سال محلات میں بیٹھے رہے, وہ پہاڑوں میں نکلے ہوئے تھے اور لڑ رہے تھے اس فرعون امریکہ اور دیگر دنیا کے خلاف, اور آپ پچھلے 20 سال جو ہے وہ یورپ میں پڑھتے رہے, امریکہ میں گھومتے رہے, محلات میں رہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان کو آزادی دلوائیں گے. تو اس سے زیادہ میں اس پر کوئی بات کر نہیں سکتا, میرے پاس کوئی زیادہ الفاظ نہیں ہے. اب میں ناظرین جو ہے وہ DGISI اس کی طرف آتا ہوں. پنشیر کا تو میں نے بتا دیا کہ کیا صورتحال ہے, کچھ تھوڑے سے علاقوں میں لڑائی جاری ہے, لیکن بہرحال یہ بھی چند گھنٹوں کی بات ہے. وہ صرف جو دیر ہو رہی ہے وہ سویلین آبادی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب DGISI نے آج صبح جو ہے وہ کابل پہنچے ہیں اور بڑا ہی اہم دورہ ہے ان کا, اور ایک روزہ دورہ ہے, اور اس میں وہ طالبان کی جانب سے ان کو انوائٹ کیا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ طالبان نے ان کو انوائٹ کیا ہے. جو ہمارے سفیر ہیں منصور علی خان, انہوں نے یہ ساری میٹنگ ارینج کروائی, اور وہاں پر DGISI نے وہاں پر ملاقات جو میڈیا ہے اس کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا ہے. اب مختلف جو دنیا کا میڈیا ہے وہ اس کو مختلف طریقوں سے لکھ رہا ہے. پہلے میں آپ کو وہ خبریں دکھانا چاہتا ہوں. یہ جناب ڈیلی UK میل کی یہ خبر ہے, دا لیٹسٹ پاکستان's پاورفل انٹیلیجنس چیفز ارائیو ان کابل. اب اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ جو موسٹ پاورفل چیف ہے وہ کابل پہنچا ہے. اس کے علاوہ انڈیا ٹوڈے کی خبر بڑی دلچسپ ہے. یہ لکھتا ہے ISI چیف ریچز کابل, US پریسز پاکستان ٹو فائٹ ٹیرر گروپس. اب انڈیا ٹوڈے لکھ رہا ہے, نیچے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ لیگڈ ڈاکیومنٹس شو اس ارجنگ پاکستان ٹو فائٹ ٹیرر گروپس ایز افغان کرائسس اسپائرلز. اچھا, انڈیا ٹوڈے کیا لکھ رہا ہے؟ انڈیا ٹوڈے کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے. کچھ ایسے لیک ڈاکومنٹس آئے ہیں جس میں امریکہ نے پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ داعش کے خلاف, یہ جو ISIS خراسان ہے اس کے خلاف آپریشن کریں, اور آپ اور ہم جو ہیں وہ مل کر آپریشن کرتے ہیں, یہ ہمارا کامن اینمی ہے. اور اسی سلسلے میں جو ہیں وہ یہ DGISI جو ہیں یہ کابل پہنچے ہیں, لیکن اس کو صرف انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, باقی کسی نے اس حوالے سے اس اینگل سے بات نہیں کی. اب میں احمد مسعود کا بھی ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ان کے وزٹ پر تبصرہ کیا ہے. دا ایریل فائرنگ ایٹ نائٹ واز ناٹ دا فائرنگ آف دا وکٹریز آف پنشیر بٹ واز ڈن ان سیلیبریشن آف دا ارائیول آف پاکستانی ISI جنرل فیض حمید. اب یہ لکھ رہے ہیں کہ جو کل رات کابل میں فائرنگ کی گئی ہے, جو کہ ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ پنشیر ویلی کی فتح پر وہ ہوائی فائرنگ کی گئی جس پر اب پابندی بھی لگ چکی ہے. تو یہ احمد مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کابل اس کی فتح پنشیر کی فتح پر نہیں کی گئی تھی, بلکہ ISI کے جو چیف ہے پاکستان کے وہ کابل میں آئے تھے, اور ان کی خوشی میں طالبان نے جو ہے وہ وہاں پر ہوائی فائرنگ کیا اور ان کی آمد کا جشن منایا. بہرحال اب اس پہ بھی میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. اچھا, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ انڈیا کی جانب سے بڑا انٹرسٹنگ رسپانس آ رہا ہے. یہ میجر جنرل جو DG بخشی صاحب ہیں, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ لکھتے ہیں طالبان گاٹ اے بلیڈی نوز ان پنشیر اینڈ ہیز ریکویسٹڈ جنرل باجوہ ٹو ٹیک پنشیر فار دیم. Have promised General Bajwa if his forces get them the head of Amrullah Saleh, they will help Pak take Kashmir. Major General Adil Rahmani along with 2 SSG BNSA is leading the assault in Panjshir. جنرل بخشی صاحب لکھ رہے ہیں جی یہ جو طالبان ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکے, ان کا وہاں پر جو بندے مر گئے ہیں پنشیر میں, تو انہوں نے پھر جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں پنشیر لے کر دیں, اور اس کے بدلے میں جب آپ ہمیں پنشیر لے کر دیں گے تو پھر ہم کشمیر میں آپ کی مدد کریں گے, اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اور یہ صرف بات نہیں ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 SSG کمانڈوز ہیں اور وہ جو ہیں اس لڑائی کو لیڈ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہاں پر جو ہیں وہ پہنچ گئے. اب دیکھیں یہ بات بڑی سیریس ہے. امراللہ صالح نے بھی کل ٹویٹ کیا تھا کہ آئی ایم فائٹنگ اگینسٹ طالبان, القاعدہ اینڈ پاکستان, جس پر میں نے جو ہے وہ تجزیہ دیا ہے اگر آپ نے نہیں سنا, کہ یہ کس طرح سے پاکستان کو پھر انوالو کرنا چاہ رہے ہیں. نہ کوئی پاکستان کا تعلق ہے, نہ آپ ڈائریکٹلی ہمارے خلاف تھریٹ ہو. وہ تو طالبان نے آپ پہ قبضہ کر لیا اور آپ کے بارے میں تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ تاجکستان دوڑ گئے ہو, تو ہمیں آپ سے بھائی کیا تھریٹ ہے. لیکن پاکستان کو بلا وجہ اس میں جو ہے وہ رگیدا جا رہا ہے. کیوں رگیدا جا رہا ہے؟ کیونکہ چونکہ انڈیا ان کو بیک کر رہا ہے, تو پھر جو ان کو انڈیا بولتا ہے تو انہوں نے پھر وہی ان کی زبان جو ہے وہ بولتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور انٹرسٹنگ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں, انہوں نے جو ہمارے صحافی ہیں, انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا اور ان کو بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے. یہ مرتضیٰ شبلی صاحب ہیں, ان کے پہلے بھی کچھ خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں.
یہ لکھتے ہیں کہ گھوش پیپل آر ریئلی گیٹنگ ورکڈ اپ ایٹ دا ISI چیف's Kabul visit while they were okay with a similar visit from the CIA chief a few days earlier. کہیں یہ کھلا تضاد تو نہیں؟ یہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں، مرتضی شبلی صاحب سوری، کہ یہ آج جو ہیں وہ آپ ISI چیف کے وہاں وزٹ پر بڑا وویلا مچا رہے ہیں، بڑا پرسکتہ طاری ہو گیا ہے یا بڑا برا منا رہے ہیں. تو یہ پچھلے دنوں جب CIA چیف جو وہاں پر آئے تھے، یہ ویسے انہوں نے کچھ پاکستانیوں کو بھی انہوں نے کیا ہے ٹارگٹ، کیونکہ کچھ پاکستانی بھی ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ جب پچھلے دنوں CIA چیف وہاں پر آئے تھے تب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ DG ISI وہاں پر چلے گئے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا اس پہ تجزیہ کیا. اس کے علاوہ انس ملک صاحب ہیں، یہ ویون ایک بڑا ادارہ ہے، اس کے وہاں پر صحافی ہیں، یہ پاکستان سے ہیں اور اس وقت کابل میں موجود ہیں. ان کی انٹریکشن ہوئی ہے DG ISI کے ساتھ وہاں کابل میں وزٹ پر. یہ کیا لکھتے ہیں؟ Whatever meetings I will be having, my ambassador Mansoor Ali Khan will be the one arranging them. We are working for peace and stability in Afghanistan, says DG ISI Lieutenant General Hamid during an off-the-cut interaction with the media upon arrival in Kabul. یہ ان کی میڈیا انٹریکشن ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے جنرل فیض حمید کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم پیس کے لیے اور سٹیبلٹی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور منصور علی خان جو ہمارے سفیر ہیں وہاں پاکستان کے، انہوں نے یہ میٹنگ ارینج کروائی ہے، اور جتنی بھی آگے ہوگی وہ منصور علی خان ارینج کروائیں گے، اور ہم پیس اور سٹیبلٹی کے لیے وہاں پر کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا، کل جو ہے وہ برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہے وہ یہاں پر آئے تھے، آرمی چیف کے ساتھ بھی ملے تھے، اور اس کے علاوہ وہ پورے خطے کا وزٹ کر رہے ہیں. اور اس میں پاکستان کا رول تو ہمیشہ سے اہم رہا ہے. افغانستان کے حوالے سے مذاکرات کی بات ہو یا جنگ کی بات ہو یا امن کی بات ہو، تو پاکستان کا رول تو ہمیشہ کلیدی رہا ہے. تو یہ بہت ہی اہم دورہ تھا، بہت ہی اہم دورہ تھا. اس میں بہت ساری اہم چیزیں جو ہیں وہ فیوچر کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے ڈسکس کی گئی ہیں. اب دیکھیں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اگر پاکستان چاہتا ہے کہ ہماری فرینڈلی گورنمنٹ ہو، فرینڈلی ٹو پاکستان گورنمنٹ ہو افغانستان میں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ یعنی اگر امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے جنگ بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کی، افغانستان کو ملیا میڈ کر دیا اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اور جب چاہا وہاں سے نکل بھی آئے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، تب تو ٹھیک ہے، تب تو کوئی بات نہیں کرتا. اور انڈیا بھی چاہتا ہے کہ افغانستان، جب اشرف غنی کی حکومت تھی وہ آپ کے فرینڈلی تھی تو آپ خوش تھے. اب اگر طالبان بالفرض، ابھی تو ان کی حکومت بنی نہیں ہے، اب پتہ نہیں حکومت بنتی ہے تو وہ کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں. اگر بالفرض وہ پاکستان کے فرینڈلی ہیں تو اس میں ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، تو پھر آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہر ریاست چاہتی ہے کہ اس کے باقیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، وہ تو آپ کو تکلیف اٹھتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ درد ہوتا ہے، آپ نہیں کرتے. تو اس میں مطلب برائی کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کبھی انٹرنیشنل ریلیشن پڑھیں تو سب سے پہلے یہی چیز ڈپلومیسی پڑھائی جاتی ہے. تو اگر ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو ناظرین، یہ دو ٹاپ سٹوریز تھیں. بہرحال پنشیر ویلی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یعنی اب چند گھنٹوں میں اب آفیشیل اناؤنسمنٹ کی جائے گی، اور یہ کریڈیبل سورسز کہہ رہے ہیں، اور طالبان کے سورسز سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ رکھا ہے کہ اتنے علاقوں میں قبضہ ہو چکا ہے، نقشہ بھی جاری کیا ہے، اور آفیشیل اناؤنسمنٹ شاید اگلے چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں ہو جائے. اس کے علاوہ ISI چیف کا جو یہ وزٹ ہے بڑا ہی اہم وزٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید اس کے حوالے سے چیزیں آئیں گی کہ مزید کیا کیا چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی تھیں. یہ آج کے ناظرین تازہ ترین دو ٹاپ سٹوریز تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی. ان دونوں سٹوریز کے حوالے سے آپ کا کیا ریاکشن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.